अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक नई किताब के एक नए इक़्तिबास के साथ। आज जिस शख्सियत का मैंने इंतख़ाब किया है उनका नाम बरे सगीर की तारीख़ के अंदर बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और आज़ादी की तहरीक हो या मुस्लिम उम्मा के अंदर रिफॉर्मेशन की जो भी तहरीक थी, इस्लाह पसंदी, जदीद उलूम से मुतारिफ़ कराने वाली शख्सियत, जिनका नाम सर सैयद अहमद खान। उनके मज़ामीन का एक छोटा सा इंतख़ाब है। ये किताब सर सैयद के मुंतखब मज़ामीन, इसकी तालीफ़ की है डॉक्टर अब्दुल वाजिद तबस्सुम साहब ने। ये नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद वालों ने छापी है किताब। यकीनन बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ तहारीर इस किताब के अंदर मौजूद हैं। सर सैयद के मुख्तलिफ़ आला पाए के मशहूर ज़माना मज़ामीन, तहज़ीबुल अख़लाक़ के हवाले से जो उन्होंने अपने मुंतखब मज़ामीन एक जिल्द के अंदर छापे थे, वो भी एक जिल्द से ज़्यादा थी। उसमें से तहज़ीबुल अख़लाक़ के अंदर जो एक मज़मून है तअस्सुब के नाम से, मैंने आज वो इंतख़ाब किया है कि वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ कि समाज के अंदर तअस्सुब अपना घर कर चुका है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनको उनके कमाल के बुलंद रखने के लिए जो अखलाक का किरदार है उस चीज़ के अंदर, उससे मुतारफ़ कराया जाए। और साथ ही साथ उनको ये भी बावर कराया जाए कि सिफ़ात रज़ीला जैसी जो भी हैं वो उनके अखलाक को किस कदर पस्त कर सकती हैं और उनकी शख्सियत किस तरह मनफी असरात के नीचे आ सकती है। चलते हैं अपने उस मज़मून की तरफ जो मैंने आप इंतख़ाब किया है। सर सैयद अहमद लिखते हैं, इंसान की बदतरीन खसलतों में से तअस्सुब भी एक बदतरीन खसलत है। ये एक ऐसी बद खसलत है कि इंसान की तमाम नेकियों और उसकी तमाम खूबियों को गारत और बर्बाद करती है। मुतअस्सिब गो अपनी ज़बान से ना कहे, मगर उसका तरीका ये बात जतलाता है कि अदल व इंसाफ की खसलत जो उम्दा तरीन खसाइल इंसानी है उसमें नहीं है। मुतअस्सिब अगर किसी गलती पर पड़ता है तो अपने तअस्सुब के सबब उस गलती से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका तअस्सुब उसके बरखिलाफ बात सुनने के और समझने और उस पर गौर करने की इजाज़त नहीं देता। और अगर वो किसी गलती में नहीं है बल्कि सच्ची और सीधी राह पर है तो उसके फ़ायदे और उसकी नेकी को फैलने और आम होने नहीं देता, क्योंकि उसके मुखालिफों को अपनी गलती पर मुतनब्बह होने का मौका नहीं मिलता। तअस्सुब इंसान को हज़ार तरह की नेकियों के हासिल करने से बाज रखता है। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी काम को निहायत उम्दा और मुफीद समझता है, मगर सिर्फ तअस्सुब से उसको अख्तियार नहीं करता और दीदा दानिस्ता बुराई में गिरफ्तार और भलाई से बेजार रहता है। मजहबी तअस्सुबात की निस्बत भी हम कुछ थोड़ा सा बयान करेंगे, मगर अव्वल उमूर तमद्दुन व मुआशरत में जो नुकसान तअस्सुब से पैदा होते हैं उनका जिक्र करते हैं। इंसान कवायद कुदरत के मुताबिक मदनियत तबा पैदा हुआ है। वो तन्हा अपनी हवाइज ज़रूरी को मुहैया नहीं कर सकता। उसको हमेशा मददगारों और मुआविनों की जो दोस्ती और मोहब्बत से हाथ आते हैं ज़रूरत होती है, मगर मुतअस्सिब बसबब अपने तअस्सुब के तमाम लोगों से मुनहरिफ और बेजार रहता है और किसी की दोस्ती और मोहब्बत की तरफ बजुज़ उन चंद लोगों के जो उसके हमराह हैं माइल नहीं होता। अक्ल और कवायद कुदरत का मुक्तज़ा ये मालूम होता है कि उमूर मुतालिक तमद्दुन व मुआशरत में जो बातें ज़्यादा मनफ़अत और ज़्यादा आराम और ज़्यादा लियाकत और ज़्यादा इज़्ज़त की हैं उनको इंसान अख्तियार करे, मगर मुतअस्सिब उन सब नेमतों से महरूम रहता है। हुनर और फ़न और ऐसी उम्दा चीज़ें हैं, हुनर और फ़न और इल्म ऐसी उम्दा चीज़ें हैं कि उनमें से हर एक चीज़ को निहायत आला दर्जे तक हासिल करना चाहिए, मगर मुतअस्सिब अपनी बद खसलत से हर एक हुनर और फ़न और इल्म के आला दर्जे तक पहुँचने से महरूम रहता है। वो उन तमाम दिलचस्प और मुफीद बातों से जो नई तहकीकात से और नई उलूम और फ़नून से हासिल होती हैं महज जाहिल और नावाकिफ़ रहता है। उसकी अक्ल और उसके दिमाग की कुव्वत महज बेकार हो जाती है और जो कुछ उसमें समाई हुई है
اس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اس کو جو کچھ بالطبع آتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث سے تمام باتوں میں، کیا اخلاق میں اور کیا علم و ہنر میں اور کیا فضل و دانش میں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و حشمت میں اور مال و دولت میں اعلیٰ درجے سے نہایت پس درجہ نزلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں، اور بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی باتیں اخذ کیں اور ادنا درجے سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئیں۔ مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں، اور اس سبب سے ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک معزز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ وہ اس بد خصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ درجے کی عزت تک پہنچیں۔ ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعضی دفعہ ایک غلط نمانے کے جذبے سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہوا اور تمام شخصوں کو جو اس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام ان علوم اور فنون کو جو اس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے اور برا سمجھے، اس شخص کو نہایت قابل تعریف اور توصیف کے اور بڑا پختہ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں، مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔ ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ چیزیں ہیں، بس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لائیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ ان دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں سستی آتی ہے کیونکہ مذہبی مسائل ان دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوتے ہیں، تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور مستحکم سچے مذہب کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اس کی برہمی کا خیال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے گی اس قدر اس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔ اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں پختہ ہونا جدا بات ہے، اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لیے ہو سکتی ہے، اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو نہایت برا اور خود مذہب کو نہایت نقصان پہنچانے والا ہے۔ غیر متعصب مگر اپنے مذہب میں پختہ ہمیشہ سچا دانا دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے، اس کی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے، مخالفوں اور معترضوں کو اور برا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنتا ہے، اور خود بھی اس کے ذریعے اس کے دفیع پر مستعد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے دفیع کا موقع دیتا ہے، برخلاف اس کے متعصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے، وہ سراسر اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلی بسم اللہ ایسی بد خصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقل مند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے، اپنے مذہب کے حسن اخلاق اور اس کے نتیجوں کی خوبی پر داغ لگاتا ہے، اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے بدلے الٹا اس کا حارج بھی ہوتا ہے، اپنے تعصب کے سبب بد اخلاق اور مغرور اور متکشف سخت دل ہو جاتا ہے، اور ٹھیک اس آیہ کریمہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک سے مخالف صریح کرتا ہے۔ مذہب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں سننا یا مشہور ہونا پسند نہیں کرتا، اور اس سبب سے ضمناً وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیقات کیے اور بلا جواب دیے باقی رہ جائیں۔ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے۔
بس یہ تمام باتیں مذہب کی دوستی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی فتح یابی اور میدان جیت لینے کی ہیں۔ غرض یہ کہ تعصب خواہ دینی ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت برا اور بہت سی برائیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مغرور متکبر ہو جانا اور اپنے ہم جنسوں کو سوائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس کے اصول کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنارہ گزیں ہو، مگر ایسا کر نہیں سکتا اور بمجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر دل سے ان کا ادب اور اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے ایک اور بد خصلت نفاق اور کذب اور دغا بازی اور فریب و مکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے۔ علم میں اس کو ترقی نہیں ہوتی، ہنر و فن میں اس کو دستگاہ نہیں ہوتی، دنیا کے حالات سے وہ ناواقف رہتا ہے، عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے، حصول معاش اور دنیاوی عزت و تمول مثل تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں روز بروز ذلیل اور خوار اور حقیر و ناچیز ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے اور ہم جنس کیا کر رہے ہیں، بلبل کیا چہچہاتی ہے اور کمری کیا گل مچاتی ہے، بیا کیا بن رہا ہے اور مکھی کیا چن رہی ہے، وہ بجز کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اور کچھ نہیں جانتا کہ باغ کیوں بنا ہے اور پھول کیوں کھلا ہے، نرگس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے۔ تعصب میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جاتا کوئی ہنر و کمال اس میں نہیں آتا، تربیت و شائستگی، تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا، اور جبکہ وہ مذہبی غلط نما نیکی کے پردے میں ظہور کرتا ہے تو وہ بھی سمے قاتل ہوتا ہے، کیونکہ مذہب سے اور تعصب سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ انسان کے خراب و برباد کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا داء تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر دکھلانا ہے۔ بس میری التجا ہے اپنے بھائیوں سے کہ ہمارا خدا نہایت مہربان اور بہت بڑا منصف اور سچائی پسند کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ بس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے پختہ رہنا، مگر تعصب کو جو ایک بری خصلت ہے چھوڑنا چاہیے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں، ہم کو سب سے محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے۔ بس اسی کی ہم کو پیروی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سر سید کے منتخب مضامین، تالیف ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے کسی اور مضمون یا اقتباس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ساتھ سلامت، سن سلامت۔